बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर जो आज पूरा दिन गर्दिश करती रही, ख़ास तौर पे तवक्कुत तो ये की जा रही थी कि शायद ये खबर आज सुबह ही मौसूल हो जाए, लेकिन बहरहाल आज शाम के तकरीबन 5 बजे के करीब ये खबर मौसूल हुई कि आसिफ अली ज़रदारी को यानी उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद नैब ने तहवील में ले लिया या गिरफ़्तार कर लिया है। इसके बाद आसिफ अली ज़रदारी को नैब के ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। अगर हम देखते हैं इसके पस मंज़र के हवाले से तो पहले ये केस जो है ये चूँकि FIA का इदारा इसकी तहक़ीक़ात कर रहा था, इसलिए बैंकिंग ऑफेंसेस कोर्ट में ये केस चला और सिंध हाई कोर्ट से रुजू करके इस पर अबूरी ज़मानत ली गई। उसके बाद फिर इंटरिम ज़मानत जो है वो इंटरिम बेल बैंकिंग कोर्ट से भी ले ली गई थी, लेकिन फिर ये केस नैब की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। अगर हम देखें तो माजी में भी कुछ ऐसे केसेस हुए हैं, अगर ख़ास तौर पे सिंध के कुछ लीडर्स की बात की जाए जिसमें आगा सिराज दुर्रानी भी शामिल हैं जिनको इस्लामाबाद से गिरफ़्तार किया, तो उसके बाद चमगोइयाँ ये की जा रही थी कि शायद इस्लामाबाद केस ट्रांसफ़र करने का एक मकसद ये भी है कि अगर आसिफ अली ज़रदारी को मुमकिन तौर पर गिरफ़्तार किया जाता है तो एहतजाज या रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने में ना आए। बहरहाल आज फरियाल तालपुर और आसिफ अली ज़रदारी दोनों की दरख्वास्त ज़मानत जो है वो मुस्तरद हो गई। इंटरिम बेल तो मिल गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लेकिन ये बेल कंफर्म ना हो सकी। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं माहिर कानून हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट खलीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। खलीक भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अच्छा सर, सबसे पहले तो थोड़ी सी इसका मुझे बैकग्राउंड बता दीजिएगा कि आसिफ अली ज़रदारी साहब को जो नॉमिनेट किया गया, यानी एक चालान और एक FIR जो कि FIA ने दर्ज की, इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई सर? ये JIT रिपोर्ट से इसकी इब्तिदा हुई? इसकी इब्तिदा JIT रिपोर्ट से नहीं हुई थी। स्टेट बैंक का एक सर्किल है, वो सर्किल इसको जो है ना FER के केसेस जो है ना फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट के तहत उसकी इन्वेस्टिगेशन करता है। उन्हें कुछ थोड़ी सी इसका क्लू मिला, उसके बाद उन्होंने एक FIR काटी। FIR काट के अनवर मजीद वगैरह जो ओमनी ग्रुप के लोग थे उनको उन्होंने उसमें नॉमिनेट किया, चंद लोगों को, और फिर वो जो है उसका थोड़ा सा दायरा वसी होता चला गया, क्योंकि FIA का ऐसा है कि FIA इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर FIR काटता है जब बहुत सारे केसेस में, क्योंकि ये बेसिकली इस पे कोई कंप्लेंट नहीं, प्रॉपर इंक्वायरी चलती है ना, जो रजिस्टर्ड इंक्वायरी होती है वो इंक्वायरी इंटरनली की जाती है, उसके बाद FIR काटी जाती है। और इस इंक्वायरी के दौरान लोगों को बुला के इंटेरोगेट भी किया गया। उसके बाद वो अकाउंट्स को प्रोब किया गया। कराची के कुछ छोटे छोटे लोग थे जिनके नाम से अकाउंट खुले थे, उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हमने नहीं खोला, लेकिन वो लिंक मिलते चले गए, क्योंकि वही ट्रैवल भी कर रहा था जहाँ पे दुबई में भी ट्रैवल किया उसने शख्स ने, तो नेचुरली कहीं ना कहीं से लिंक मिल गया। बल्कि FIA ने ये काफ़ी अच्छा केस बनाया था। सर, ये बैंकिंग सर्किल का काम होता है केस बनाना या क्राइम सर्किल? देखिए, ये इसके अंदर 4 मुख्तलिफ सर्किल हैं, लेकिन क्योंकि ये FER के तहत जो केसेस बनते हैं वो फिर स्टेट बैंक सर्किल बनाता है, तो स्टेट बैंक सर्किल ने इसको बनाया था। उसके बाद इसमें स्टेट बैंक का कंप्लेनेंट होना था, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन ये बीच में इसको फिर वो नैब ने इंट्रैप किया और नैब इसको बीच में एक JIT रिपोर्ट भी आई जिसके अंदर मुख्तलिफ नाम आए, जिसमें सिंध की बड़ी शख्सियात के नाम थे, पाकिस्तान की और बहुत सी बड़ी शख्सियात के नाम थे, एक प्रॉपर पूरा। उसके बाद उन तमाम शख्सियात का नाम ECL में डाल दिया गया। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम निकाला गया और बहुत सी ऐसी शख्सियात थी जिनका नाम इस बेस पे निकाला गया कि अभी सिर्फ JIT रिपोर्ट है, इनके खिलाफ कोई प्रॉपर चालान नहीं है, एविडेंस नहीं है या रेफरेंस नहीं फाइल किया गया। सर, उसके बाद उस JIT रिपोर्ट को इन चीज़ों के साथ कैसे मर्ज किया गया? देखिए, वो JIT असल में इसमें तो FIA ने बड़ी मेहनत की। FIA ने एक केस बनाया, FIA की ही JIT भी थी। FIA ने JIT में उसको और प्रोब करने की कोशिश की। इतना मीनवाइल जो है ना ये नैब ने इसको पिक कर लिया, ठीक है ना, नैब ने इसको पिक तो ज़रूर कर लिया। अगर इसमें चाहता FIA तो इस पर रजिस्ट कर सकता था FIA, और ये उससे अच्छा केस हो जाता जो बनिस्बत नैब के ऊपर चला जाता है, क्योंकि ये केस जो था ना जाली अकाउंट का इन कनेक्शन ऑफ बैंकिंग बिजनेस आता है। पूरे हर प्रोविंस में एक कोर्ट है इन कनेक्शन ऑफ बैंकिंग बिजनेस, वो उसने उस कोर्ट में चालान पेश कर दिया जितने लोग भी थे, जितने सर ये भी नॉमिनेटेड बैंकिंग ऑफेंसेस कोड ज़्यादातर जो है बैंक्स से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, यानी बैंकर्स अगर कोई
افینس کرتے ہیں تو زیادہ تر ان کو امپلیکیٹ کیا جاتا ہے. بینکنگ افینسز کوڈ عام لوگوں کے لیے اتنی جورسڈکشن نہیں رکھتی. دیکھیے ہمارے یہاں 34 ہے, 109 ہے, ابیٹمنٹ بھی تو ہے, کنائیونس بھی ہے. اب ایک اکاؤنٹ کھلا, اکاؤنٹ کا ایک پروسیجر ہے کہ جی KYC ہوگی, اس کے سورس کا پتہ چلے گا, اس کے کیٹیگری ہوگی, اس کے ایڈریس ہوں گے, وہ خود آئے گا, ویریفیکیشن ہوگی, بایو میٹرک ہوگی, سب چیزیں ہوں گی, اپنا لیٹر آف تھینکس جائے گا, یہ ساری فارمیلٹی پوری کرنی ہے. اگر اس میں سے ایک چیز بھی کم ہوتی ہے تو اکاؤنٹ آپریشنل نہیں ہو پائے گا. اکاؤنٹ آپریشنل بھی نہیں ہو پائے گا. تو اس میں پرائیویٹ کے ساتھ ساتھ وہ بینکر بھی انوالو ہے. اس کیس میں بینکر بھی ملزم ہے نا, مطلب خالی یہ نہیں ہے, اس میں بینکر بھی ملزم, حسین لوائی بھی ہیں, اور بھی حسین لوائی ہیں, بینک کے جو مینیجر ہیں, بینک کے مینیجر ہیں, آپریشنل مینیجر ہیں, بینک کے CEO ہیں, آپریشنل مینیجرز ہیں, یہ سارے جتنے لوگ ہیں. تو یہ کیس بالکل ان کنیکشن آف بینکنگ بزنس وہ لے کے آئے, انہوں نے ان کنیکشن آف بینکنگ بزنس بنایا. ابھی FER کی طرف نہیں گئے, اس کی اسٹیٹ بینک کی کوئی کمپلینٹ نہیں آئی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں سر, تو یہ اگر کیس سندھ کا تھا تو, اور سندھ کے بینکنگ افینسز کورٹ میں یہ کیس آلریڈی چل رہا تھا طارق خسرو صاحب کی عدالت میں, سر پھر اس کو اسلام آباد ٹرانسفر کرنے کی اپلیکیشن کیوں کر دی گئی؟ دیکھیے اسلام آباد ٹرانسفر کرنے کی تو کوئی اپلیکیشن, بیس کیا بنتی ہے اس پہ بیسیکلی جو ہے نا, اسلام آباد ٹرانسفر کرنے کی اپلیکیشن نہیں تھی, نیب کو ٹرانسفر, پہلی نیب کی ٹرانسفر تھی نا. اس میں تو میرا تو یہ ہے کہ جناب یہاں پہ ڈپارٹمنٹس کا بڑا آپس میں کوآرڈینیشن پراپر نہیں ہے. اس میں تو نیب, اس کو تو FIA کو چاہیے تھا کہ وہ اس کیس پہ فائٹ کرتے اور اس کے ٹرانسفر کو رکواتے, کیونکہ 2004 میں ایسا ہوا تھا کہ جو 409, 468, 420 جو شیڈول افینسز تھے جس میں بڑے اماؤنٹ تھے, تو ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا. اس نوٹیفیکیشن کے تحت جو ہے نا وہ بینکنگ کورٹ سے اور اسپیشل کورٹ اینٹی کرپشن سے, پہلے تو 5 کروڑ کی جورسڈکشن ہوتی تھی نا, کہ اس سے اوپر چلا جائے تو پھر نیب چلا جاتا تھا, جو پہلے جو نیب کا قانون تھا. لیکن نیب نے تو پھر اس کے بعد کوئی بھی کیس ہوگا, نیب ایک نوٹیفائی تھا 2004 میں, ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا, وہ نوٹیفیکیشن پر وڈرا بھی ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہوا. اس کے بعد نیب کا تو یہ ہے کہ نیب نے ایک درخواست دینی ہے کورٹ کو, اور کورٹ کو سیٹسفائی کرنا ہے پہلے کہ جی یہ نیب کے ڈومین میں آتا ہے. سر ڈومین کیسے ڈیفائن ہوگا کہ آیا یہ FIA کا کیس تھا یا نیب کا کیس ہے؟ دیکھیں نیب جو ہے نا ہر کیس کو پک کر سکتی ہے, اس کا ایک سیکشن موجود ہے اگر چیئرمین سمجھے. اب رجسٹرس جس کا کیس ہے اس کو بھی تھوڑی سی رجسٹرس کرنی چاہیے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے. تو آپ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ FIA کی جانب سے کوئی رجسٹرس نہیں کی گئی؟ FIA نے پراپر اس کو جو ہے نا اپنا کیس بنایا, اتنی محنت کی. اگر آپ اس کو یہاں روکتے تو یہ اسپیشل کورٹ افینسز میں یہ ایک اچھا کیس بنتا. اس کے ڈائمیٹر کچھ اور ہیں, اس کی انویسٹیگیشن, ان کی کنویکشن کا اسٹائل کچھ اور ہے. اب دیکھیں نا, یہ نیب کا تو نیب کے 2 باتیں ہیں. نیب کی ایک بات یہ ہے کہ جناب اگر نیب پبلک جو ہے نا, پبلک ایٹ لارج کا کوئی نقصان ہے. لیکن سر دیکھیں ایک ڈفرینس, جو مین ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ بینکنگ افینسز کورٹ میں اگر یہ ٹرائل ہو رہا ہوتا تو بینکنگ افینسز کورٹ میں بیل دی جا سکتی ہے, جبکہ نیب کے قانون میں بیل کا کوئی پروویژن نہیں ہے. یا تو پلی بارگیننگ ہوگی یا ایکویٹل ہوگا, ان بٹوین تو کوئی راستہ نہیں ہے نا سر. نیب کے کیس میں, اسفندیار ولی کے کیس میں سب ڈیسائیڈ ہو گیا. ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے ہائی کورٹ کو. سر وہ مطلب ایکسٹرا آرڈنری جورسڈکشن ہے نا. ٹھیک ہے, اگر بینکنگ افینس کا بھی کیس دیکھیں تو اس میں بھی وہی ہے نیب والا حساب کہ آپ کو پروف کرنا ہے کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا. اٹس اپیئرڈ نو آفینس کمیٹڈ بائی دی ایکیوزڈ. تو سر جو اونس آف پروف ہوتا ہے وہ FIA میں بھی کیا اسپیشل کورٹ افینسز کے لیے, کیونکہ ڈاکومنٹری جتنی بھی ڈاکومنٹری ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں, بارے ثبوت جو ہے وہ ہر صورت میں ملزم کے اوپر جائے گا. ان معاملات میں اس لیے جاتا ہے, چاہے نیب ہو یا FIA, چاہے نیب ہو, کیونکہ ڈاکومنٹ تو آپ کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں نا کہ جناب آپ نے ایک اکاؤنٹ کھولا, وہ کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے میں نے اکاؤنٹ نہیں کھولا. تو اب کیسے, وہ تو اب اس کو کیا انٹرسٹ ہے. بینکر نے کھولا کیونکہ بینکر نے یا تو اپنی پرموشن کے لیے کھولا. سر اب یہ بتا دیجیے کہ جیسے اب اگر یہ درخواست ضمانت جو ہے یہ مسترد ہو گئی, یعنی انٹرم بیل تھی, انٹرم بیل کے بعد بیل کنفرم نہیں ہو سکی, تو اٹ مینس کہ اب نیب کو یہ جورسڈکشن تھی کہ وہ ایزیلی ان کو اریسٹ کر سکے. اس کے اندر بھی بڑی, اس میں نے بتایا نا کہ اس میں بھی شاید کسی اور پروگرام میں بھی میں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب کا جب ٹرانسفر ہوا تھا تو میں نے کہا جناب
یہ پہلا کیس ہے جس پہ نیب کا ہوم ورک زیادہ بہتر نظر آ رہا ہے. نیب کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ یہ چالان کیس تھا. اب یہ چالان کیس ہے تو چالان کیس میں اگر بیل نہیں ہوتی تو بندہ اریسٹ ہونا ہے, بڑی سیدھی سی بات ہے. لیکن کیونکہ وہ چالان جو ہے, اب وہ چالان کسی کاگنیزنس میں نہیں ہے. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. یہ ایک چالان ہے سر. بینکنگ آفیسرز کورٹ میں جتنی دن کیس چلتا رہا تو یہاں کوئی چالان نہیں پیش کیا؟ چالان پیش ہوا نا, انٹریم FIR میں زرداری صاحب کا نام زرداری کا نام نہیں ہے چالان میں, انٹریم چالان میں نام نہیں ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے ایک کورٹ میں گئے اور جا کے بیل لے لی. اسی کورٹ میں جا کے بیل لے لی, ان کو انٹریم بیل مل گئی بینکنگ افیئرز میں. جب وہ چالان واپس ہوا تو بیل ختم ہو گئی. پھر اب کیا اسٹریٹجی تھی مطلب زرداری صاحب کے وکلا کی کہ انہوں نے اسلام آباد پہلے کراچی سے پروٹیکٹیو لی, پھر اسلام آباد سے انٹریم بیل لے لی اسی چالان پہ, جس چالان میں آپ کا نام نہیں ہے. اب اگر یہ کیس ہوتا افینسز ان بینک میں تو ایک سپلیمنٹری چالان انویسٹیگیٹنگ آفیسر بینکنگ کورٹ میں لے جاتا, کیونکہ کوئی بینکنگ کورٹ کبھی کوگنیزنس نہیں لے سکتی جب تک کوئی کمپلینٹ کسی کے خلاف نہیں ہو. زرداری صاحب کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں تھی, مطلب FIR میں نام نہیں, انٹریم چالان میں نام نہیں. اس کے بعد انہوں نے خود بیل لی. جب انہوں نے بیل لی, اگر یہ یہاں رہتا تو FIA سپلیمنٹری چالان کے ساتھ ان لوگوں کو بھی ایڈ کر دیتی. صحیح بات. اب یہ کورٹ کا وہ تھا کہ جی کورٹ اس سپلیمنٹری چالان کو ایکسیپٹ کرے یا نہ کرے, تو ایک معاملہ تو یہاں تک رہا. اب کیا ہوا کہ جناب انہوں نے کیا کیا, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ چلے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی اسی FIR چالان پہ بیل لی. اچھا, اسی چالان پہ, اسی FIR چالان پہ بیل لی نا. اب جب اسی FIR چالان پہ بیل لی, اب اس FIR چالان میں اگر بیل ڈسمس ہوتی تو بھی جو ہے نا پکڑے نہیں جاتے. لیکن کیونکہ چیئرمین نیب کو اختیار ہے کہ وہ اگر کسی کیس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن کے دوران کسی کے اریسٹ وارنٹ ایشو کرے تو پھر اس کو پکڑا جا سکتا ہے. تو یعنی کہ اس پہ تو نیب کی اسٹریٹجی بہت ہی اچھی رہی. انہوں نے دیکھیں نیب کا ریفرنس نہیں ہے, نیب کا ریفرنس ہوتا تو کورٹ سے وارنٹ آتے. ریفرنس نہیں ہے, ابھی ریفرنس نہیں ہے. اچھا سر, آپ سے مزید گفتگو کریں گے. ایک چھوٹا سا ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ بھی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ خلیق احمد صاحب, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں آج آصف علی زرداری کی گرفتاری کے حوالے سے کہ کس طرح انہیں گرفتار کیا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کس دباؤ کا شکار ہے, اور یہ اب کیا اسٹریٹجی کی جائے گی. کل یوم سیاہ منانے کا اور یوم احتجاج منانے کا بھی اعلان کیا گیا ہے. آخر کس حد تک اس پہ عوام کی طرف سے ریاکشن آتا ہے, جیالے کس قدر ریاکٹ کرتے ہیں, کیا کچھ ہوتا ہے, ان تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی اور ممبر نیشنل اسمبلی آغا رفیع اللہ صاحب. السلام علیکم آغا صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی آغا صاحب, ایک جو کہ متوقع گرفتاری تھی وہ عمل میں آئی, اور جیسا کہ کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے شاید اس دفعہ انٹرم بیل میں توسیع نہ مل سکے یا بیل اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی جائے. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بس یہ سلیکٹڈ حکومت کے سلیکٹڈ احتساب سے تو ہر چیز سلیکٹڈ ہے. ہم نے ان تمام چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے, کیونکہ جب آمریت کے دور میں ہم ایز اے پیپلز پارٹی اس کو فیس کر چکے ہیں, تو یہ پھر آمریت کے آگے فرنٹ مین کے جو ان کی بی ٹیم ہے, تو انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوصلے بلند ہیں, جیالہ مضبوط ہے, اور جیالہ اس چیز کے لیے ذہنی طور تیار تھا, کیونکہ ہم کو پتہ تھا کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ایسے ہی معاملات, ایسی کنڈے استعمال کیے جاتے تھے اور آگے بھی ہوں گے. تو ہمارے لیے یہ نئی بات نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس سیاسی ورکر ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے جدوجہد کرنی ہے اپنے ملک کے لیے, اپنے عوام کے لیے. تو اس میں ہمارے لیے یہ کوئی شاکنگ نہیں ہے.
سر یہ بتائیے گا کہ آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور یعنی شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی جانب سے تھوڑی سی قانونی جس طریقے سے جدوجہد ہونی چاہیے تھی اس میں کمی نظر آئی سر؟ جس طرح پلیڈ کرنا چاہیے تھا کیس شاید اس طرح پلیڈ نہیں ہو سکا. نہیں بالکل ہر چیز. آج میں سارا دن کورٹ میں تھا, جو میں نے ساری پروسیس سنا نا, تو اللہ نہ کرے اپنی جان کی امان پاؤں کسی کورٹ آف کنٹمپٹ میں نہ. سر بس کنٹمپٹ کے لیے کوئی بات نہیں کیجیے گا کیونکہ ہمارا ادارہ اور میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں گے. آپ کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ اور بات ہے, لیکن بس یہ توہین عدالت کے زمرے میں نہ آ جائے سر, یہ دیکھ لیجیے گا. ہاں بالکل بالکل. تو میں نے جو ساری چیزیں سنی اور سمجھی اور وہاں لوگوں کی رائے سنی, تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یار آرگومنٹ اور ساری باتوں سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا کوئی چیز بن نہیں رہی ہے زرداری صاحب کے خلاف. عدالت معزز عدالت کیا فیصلہ دیتی ہے وہ سارے ہم تسلیم ہم تھے, ہیں اور رہیں گے. لیکن بہرحال یہ دیکھیں, جب آپ ایک خلاف ایک ایسے جج کے جیسے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف آپ ایک ریفرنس بھیجتے ہیں اور ان کو پریشر میں لینے کے لیے سلیکٹڈ ججز لانے کے لیے, تو آپ گورنمنٹ کی نیت کو سمجھ جائیں کہ وہ کیا اور کس ڈائریکشن پہ ہیں. تو یہ اچھا آغا صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ سر یہ تو روٹین میٹر ہے, نیب میں کوئی بھی انکوائری چل رہی ہو, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم نے بھی بہت سی ایسی مثالیں دیکھی کہ جس کے خلاف انکوائری چل رہی ہوتی ہے اور اس کو انٹیروگیٹ کرنا ہوتا ہے. اگر اس کو انٹرم بیل مل بھی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو وہ الٹیمیٹلی بیل کنفرم نہیں ہوتی, کیونکہ نیب کے قانون میں بہت اسپیشل جورسڈکشن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی. سر روٹین میں ایسے جتنے کیسز چلے ہیں سب میں گرفتاریاں ہوئی ہیں سر. کوئی زرداری صاحب کے ساتھ کوئی انوکھا واقعہ تو نہیں پیش آیا؟ میں بتاتا ہوں وہ انوکھا واقعہ کیوں پیش آیا. جب آپ یہی الزامات گورنمنٹ کے منسٹروں پہ ہوں تو نہ ان کے جو آپ کے نیب کے جو آئی اوز ہیں, جو ان کے وکلاز ہیں, وہ نہ اس کے لیے پھر ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بیل ان کی ریجیکٹ ہو, نہ وہ انویسٹیگیشن آگے جاتی ہے. ابھی دیکھیں نا, جب علیم خان کو بیل کی بات ہوئی تو اس کے لیے ریویو میں وہ نہیں جاتے ہیں نیب کہ ہم ابھی ہائی کورٹ جائیں یا اس کے اگینسٹ اپیل سپریم کورٹ میں کریں. وہاں پر کمپرومائزنگ چل رہا ہے. یہاں پر جب آپ بات کریں گے اداروں کی, اداروں کو کہیں گے کہ جی ایسے نہیں ایسے, محسن داوڑ ایسا نہیں ایسا تھا, تو پھر آپ کو یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں گی اور ان تکلیفوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. جب آپ سچ بولیں گے, جب آپ عوام کی بات کریں گے, جب آپ سلیکٹڈ حکومت کو آئینہ دکھائیں گے, تو ان تمام باتوں کے لیے آپ کو ذہنی طور تیار رہنا چاہیے, اور پاکستان پیپلز پارٹی ذہنی تیار ہے اور تیار رہے گی انشاءاللہ. آغا صاحب جس طرح کا ریاکشن ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالوں کی طرف سے, سر وہ نظر نہیں آیا. ہم چاہے بات کریں گرفتاری کے وقت کی یا جس طرح پچھلی پیشیوں پہ ایک بڑی تعداد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی, کارکنوں کی موجود ہوتی تھی, سر اس دفعہ وہ پریشر, وہ پاور شو آف نہیں تھا سر. دیکھیں, ایک تو آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں کوئی 2.5 گھنٹے کے بعد جو ہے نا پارلیمنٹ سے ہائی کورٹ میں پہنچا ہوں جی, اور ایم این اے, ہم 6 ایم این اے اکٹھے جا رہے تھے, ہر جگہ کارڈ دکھاتے ہوئے, ہر جگہ گھنٹہ گھنٹہ انتظار کرتے ہوئے. تو جب ہم ایم این اے جو ہے وہ 2.5 گھنٹے میں پہنچے ہیں, تو ورکر بیچارہ کیسے پہنچے گا, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول صاحب نے یا کوئی چیئرمین صاحب نے کوئی کال نہیں دی ہے کہ ورکرز کو کہیں کال کی ہو کہ ورکرز آئے. یہ سارے ایم پی ایز, ایم این ایز, ہم ایم این ایز وہ جو کراچی میں اسلام آباد موجود تھے اور اپنی ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہم پہنچے تھے. کوئی پلان نہیں تھا. اور پھر گرفتاری کے ٹائم پہ جب میں زرداری ہاؤس میں پولیس کا اور میری جب جھڑپ ہو رہی تھی, تو اس ٹائم بھی ٹی وی پہ دیکھا گیا, تو مجھے چیئرمین صاحب نے کال کی کہ نہیں آپ پارلیمنٹ جائیں اور ان لوگوں کو, اپنے لوگوں کو کہیں کہ پرامن رہیں اور کوئی احتجاج نہ کریں. تو ہماری ابھی احتجاج کی کال تو آئی نہیں ہے, ابھی تو شروع ہوگی, اور ابھی تو انشاءاللہ گیم شروع ہوا ہے. سر آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ
احتجاج اپنی جگہ سر، عدالتی فیصلہ ہے، نیب کی انویسٹیگیشن ہے، مطلب سر وائی ناٹ کہ آپ پروف دے کے ایکویٹل باقاعدہ باعزت بری ہوں اور اس کو ختم کریں، یا اس فیصلے کے خلاف عدالت میں جائیں سر. مطلب احتجاج کی سیاست اپنی جگہ سر، لیکن قانونی جنگ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ میں ابھی آپ کو تھوڑی سی ماضی میں لے کے جاتا ہوں. 11 سال مسلسل جیل میں رہنے کے بعد جب ہم دوبارہ آئے تو یہاں پر جن لوگوں نے یہ سارا گیم کھیلا تھا، 11 سال زرداری صاحب کو اندر رکھا تھا، تو اس کا کیا ہوا؟ آج بھی میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آگے ایسی کوئی چیز نہیں ہے انشاءاللہ تعالی جو خدا نہ خواستہ کرپشن کی یا کوئی جو باتیں یہ کر. میں بولوں کاش آپ کا اسلام آباد میں کوئی نمائندہ ہے، آپ ان سے پوچھیں جو آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دونوں طرف سے وکلا کی بات چیت، وہ اگر آپ سن لیتے تو آپ کافی چیزوں پہ کلیئر ہو جاتے. لیکن چونکہ یہاں پر پالیسی میٹرز ہیں، یہاں پر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو آپ دل چاہے دماغ بولے لیکن آپ بول نہیں سکتے. جیسے وہ آج اسد عمر کے منہ سے سچی بات نکل گئی. اس نے کہا کہ اگر جرنیل کے خلاف بات کرو تو وہ پھر آپ غدار ہو جاتے ہیں، اور اگر جج کے خلاف بات کرو تو آپ جوڈیشری کے مطلب اس پہ ہو جاتے ہیں، اور اگر علماء کے خلاف بات کریں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں. تو یہ بات یہ ہے کہ اسی طریقے سے اگر ہم سچ ابھی سارا ہی ابھی آپ کو ایک وہ کر دیں گے تو صبح ہو سکتا ہے شاید مجھے بھی کسی کا نوٹس آ گیا اور آپ کو بھی کسی کا نوٹس آ جائے. تو اس لیے قوم کو سب کو پتا ہے کہ اس سے نیب کے پیچھے کون ہے، یہ ساری بلیک میلنگ کے پیچھے کون ہے، اور اس گورنمنٹ کے پیچھے کون ہے، ان کے آقا کون ہیں، ان کے بڑے کون ہیں. تو اس لیے میں صاحب لیکن عدالتیں تو آزاد ہیں نا سر. دیکھیں ایک ریفرنس مطلب فائل ہونے کی منظوری ہو گئی ہے، ریفرنس فائل کیا جائے گا، آپ کے پاس اپنا دفاع کرنے کا پورا موقع ہے. آصف علی زرداری صاحب پہ جو الزامات ہیں اس کے ثبوت دے دیں، باعزت بری ہو سکتے ہیں سر. صاحب کی گرفتاری کی بات کو تھوڑی دیر میں نے آپ سے کہا کہ اس کے لیے ہم ذہنی طور تیار تھے، آپ اس کو چھوڑیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، قاضی فائز عیسیٰ کا ریفرنس کیوں بنایا گیا؟ سر قاضی فائز عیسیٰ کے لیے سر ویسے تو میں عدالت کے اس میں زیادہ وہ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن جہاں تک ہماری اطلاعات ہیں باقاعدہ سر اس پہ اعلامیہ بھی جاری ہو چکا ہے کہ لنڈن میں کچھ ان کے بچوں کے نام پراپرٹیز نکلی ہیں جو تو کون سی بری بات ہے سر؟ تو وہ ریفرنس ہے، وہ منی ٹریل دیں. اور بلکہ سر یہاں میرے پاس ایڈوکیٹ خلیق احمد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سپریم کورٹ کے ایڈوکیٹ، ان سے جان لیتے ہیں نا سر قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے. بالکل آپ دیکھیں، آپ پوچھیں کہ کسی جج نے آج تک اپنے مسز کے بارے میں یہ اس سے پہلے کسی نے ڈکلیئر کیا ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ اگر ان کی مسز ان کے جج بننے سے پہلے وہ غریب تھی اور آج یہ ساری ملکیت ہے، یہ 2. تیسری بات یہ کہ اس قاضی فائز عیسیٰ اس فیملی میں سے جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کو سونے میں تولا تھا پاکستان بننے کے بعد، یہ اس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ڈسٹرکٹ پشین، بلوچستان میں ڈسٹرکٹ پشین کی ایک بہت بڑی رچ فیملی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے بنانے میں اپنا پیسہ، اپنی ہر چیز قربان کی ہوئی ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ پہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو انہوں نے سونے میں تولا تھا. آغا صاحب آپ لائن پہ ہی رہیں، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ خلیق احمد موجود ہیں، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، ان سے جاننا چاہیں گے. سر قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ایون آپ کی جو خاص طور پہ اگر ہم بار ایسوسیشن کی بات کریں وہ بھی ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے سر. جبکہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں افتخار محمد چودھری صاحب نے جس وقت ان کو انڈکٹ کیا تھا اس وقت ان کا کوئی خاص تجربہ نہیں تھا، اور ظاہر سی بات ہے چونکہ ججز پی سی او ججز کا مسئلہ تھا اس لیے ان کی پھر سینیورٹی بڑھتی گئی. دیکھیں بات جو ہے آغا صاحب والی، وہ بات بار ایسوسیشن کا کہنا یہ ہے کہ جناب کیونکہ 2 ججمنٹ ایسے آئے جس کی وجہ سے انہی کو کیوں آپ نے جو ہے نا ٹارگیٹ کیا. بار ایسوسیشن کی ایک اپنی بات ہے کہ جناب آپ نے انہی کو کیوں ٹارگیٹ کیا. اب جہاں تک دوسری بات ہے کہ جی ایک آپ کے پاس ریفرنس آپ کے خلاف آ گیا، جوڈیشری آپ کے سامنے ہے، آزاد جوڈیشری ہے، چیف جسٹس صاحب ہیں، ہر 2 صوبوں کے چیف جسٹس آئیں گے،
اور 2 اور لوگ ہوں گے سپریم کورٹ کے. تو جوڈیشری تو آپ کی ہے, اور جو جوڈیشری سے انصاف ہر کوئی توقع کرتا ہے, چاہے وہ کوئی چھوٹا آدمی ہو. لنڈن میں جو پراپرٹیز بنائی گئی ہیں کب کی پراپرٹیز ہیں سر؟ جو یہ ریفرنس کے مطابق ہے تو یہ تو کہتے ہیں کہ جج بننے کے بعد 11 میں جج بنے تو 13 اور 12-13 میں آئی ہیں. اب یہ تو اس کی ایویڈنس چلنی ہے, اس کی ایویڈنس چلنی ہے, وہ سپریم کورٹ میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گی. تو سر اس ریفرنس کے حوالے سے بھی اونس آف پروف جو ہے وہ جس کے خلاف ریفرنس فائل کیا تھا اسی کے اوپر ہوتا ہے. نیچرلی وہ تو ایک بات ہے بڑی سیدھی سی. اب صرف ایک کوئی سر چیز, آپ کیا سمجھتے ہیں پرسنلی, میں آپ سے ایز اے لائر پوچھنا چاہوں گا کہ کیا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنا جو ہے وہ ایک ان کے فیصلوں کی وجہ سے ہے, یا پھر جو لندن میں پراپرٹیز نکلی ہیں اس کے اوپر ایک نارمل وے میں ریفرنس بھیجا گیا؟ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیے دونوں چیزیں اس میں موجود ہیں. ایک تو جب فیصلے آئے تو تھوڑی سی کھلبلی بچی, پھر اس کے بعد وہ ڈھونڈا گیا, انویسٹیگیشن تو ہوئی نا. اب جب وہ ڈھونڈا گیا اور انہوں نے ایک ریفرنس بنایا ایک پراپر پروسیجر اڈاپٹ کر کے, اور اس کو پراپر پروسیجر کے اوپر بھیج بھی دیا گیا. لیکن چونکہ پھر بات یہ ہے کہ کہیں پہ یہ بونا فائڈی اور مالا فائڈی جو ہے نا, یہ اسٹیبلش جو ہوگی نا وہیں پہ ہو سکتی ہے کہ جی گورنمنٹ کی مالا فائڈی تھی, کیا اس ریفرنس کے بھیجنے میں وہ ججمنٹ تھے قاضی فائز عیسیٰ کے, یا صرف یہی 2 ججز جس کو ٹارگیٹ کیا ہے یہی خالی انہی کی جائیداد ہے یا اور کسی کی بھی جائیداد ہیں. تو یہ ساری چیزیں تو بعد میں آئیں گی, ابھی کلیئر نہیں ہے. اچھا اگر آغا صاحب آپ میرے ساتھ ہیں لائن پر موجود؟ آغا صاحب آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ آغا صاحب آگے کا کیا لائے عمل ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, کیا لائے عمل طے کیا جائے گا, اور کس طریقے سے اس چیز کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کیا کہ کوئی بہت بڑا ری ایکشن آئے گا؟ پاکستان پیپلز پارٹی اس ٹائم ہماری سی سی کی میٹنگ چل رہی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد بلاول صاحب ابھی میڈیا پہ ٹاک کریں گے, تو انشاءاللہ پورے پاکستان کو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے آغا صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. ناظرین اب دیکھنا یہی ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس دباؤ کا کس طریقے سے اس دباؤ سے نکلتی ہے, یا کیا لائے عمل, کیا حکمت عملی اختیار کی جاتی ہے. آیا پبلک پریشر ڈال کے, پاور شو آف کر کے, احتجاج کر کے کوئی کیس میں ریلیف لینے کی کوشش کی جاتی ہے, یا عدالتوں کو فیس کیا جاتا ہے؟ بہرحال یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ناظرین ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم آج بات کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کی گرفتاری کے حوالے سے. ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بیل اپلیکیشن مسترد ہو جانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا, اور اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ کل کورٹ میں پیش کر کے نیب عدالت سے تقریباً 90 دن کا ریمانڈ لیا جائے گا, جو کہ نیب کا قانون ہے. اسی حوالے سے اب ہم گفتگو کرنا چاہیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. حلیم صاحب, آج پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری دیکھنے میں آئی. سر, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ہم نے موقف لیا اس حوالے سے. پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ سر جب بات کی جاتی ہے علیم خان کی اور دوسرے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, تو ان کو ضمانت بھی مل جاتی ہے, ریفرنس بھی فائل نہیں ہوتا, نیب کی انٹروگیشن جو ہے نا وہ بھی بڑے دھیمے انداز میں چلتی ہیں. لیکن جب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی بات آتی ہے تو راتوں رات انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹ کر لی جاتی ہے, اور ریفرنسز بھی فائل کرنے کی تیاری کر لی جاتی ہے, اور بیل بھی نہیں ملتی. 2015 سے جی 2020 میں پکڑے جاتے ہیں. سر آپ کی آواز مجھے ذرا ہلکی آ رہی ہے, پلیز والیوم بڑھا دیجیے گا. جی 2015 سے 2019 تک 4 سال کا ٹائم ہے, اسے راتوں رات کہہ سکتے ہیں. اب بھی تقریباً 1.5 سال تک ہو گیا ہے جس کے بعد سے یہ جعلی اکاؤنٹس پہ کام چل رہا ہے. پہلے FIA, پھر نیب, پھر JIT, اس کے بعد نیب کورٹ, پھر ہائی کورٹ. اور دیکھیں تو صحیح کتنے بڑی کرپشن ہے اس کے اندر پیچھے. دیکھیں گدھا گھوڑے کا کیس ایک چیز نہیں ہوا کرتی, سب کیسز کی الگ ایک پوزیشن ہوتی ہے. اس JIT کے اندر تو بہت سارے لوگ ہیں نا, ان کے پتہ نہیں کچھ 150 تو ان کے سیکریٹریز اور ان کے منسٹر یہ سب جو ہیں
بیل کے اوپر ہیں. مجھے پوچھے نا شرجیل میمن صاحب تو اندر چلے, جام خان شورو بیل کے اوپر ہے, تیمور تالپور بیل پہ, پتہ نہیں کتنے سارے منسٹر کے بیل کے اوپر چل رہے ہیں, کون سے سارے اندر ہیں. امیر علیم خان تو اندر ہے, کیا ہے باہر؟ سر وہ سندھ میں تو پھر بھی بیل مل جاتی ہے سر, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ تر رہنماؤں کو اسلام آباد سے ہی گرفتار کیا جاتا ہے, اور پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ اسلام آباد کیس ٹرانسفر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ممکنہ طور پہ آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری عمل میں آئے گی. بات یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کہہ لیں, اسلام آباد میں یہ آغا سراج درانی صاحب کو گرفتار کیا گیا, اب آصف علی زرداری صاحب کو گرفتار کیا گیا. اسلام آباد میں یہ میں نہیں کہہ رہا, پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے, اور پہلے بھی جب کیس ٹرانسفر کرنے کی اپلیکیشن دی گئی تھی تو اسی وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ دراصل کیس نہیں ٹرانسفر کرنا, زرداری صاحب کو گرفتار کرنا مقصود ہے. صدر پاکستان جو زرداری صاحب ہوتے تھے تو وہ اسلام آباد میں رہا کرتے تھے. اب بھی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں ہی ہے, اب بھی زیادہ تر وقت وہ ایم این اے صاحب اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. بات یہ کہ جو الزامات ہیں, سندھ پیچھے جاتا گیا, اومنی آگے جاتا گیا, جعلی اکاؤنٹ سے. آج سندھ میں جو ہیلتھ کے پیسے کھا گئے لوگ, 22 ارب تو ایک سال کے اندر کھا گئے. ہیلتھ سندھ سے لوگوں کی ایڈس لگ گئی, گندم کے پیسے کھا گئے, تھر کے لوگ بھوک سے مر گئے. 40 لاکھ گندم کی بوریاں اس سال بیچ دی انہوں نے. سندھ میں اسکول میں کتابیں نہیں دی, انہوں نے زکوٰۃ کے پیسے کھا لیے. 957 ارب کی کرپشن کا ذکر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں ہے. آپ کو پتہ ہے جی آئی ٹی کے اندر انہوں نے بینکس کے بینک اڑا گئے, روپے بلیں دے دی. تو اتنا برا اشر کریں گے تو کہتے ہیں نا کہ گاجریں کھاؤ گے تو پیٹ میں درد تو ہوگا. بات یہ ہے کہ پھر بھی آج ہم پی ٹی آئی کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ نیب ہے, یہ شاہدین کے انکل بلال صاحب کے انکل جو ہے شہباز شریف, ان کے دور میں ہوا, یہ نواز شریف کے دور میں ہوا. وہی کہتے تھے گھسیٹیں گے یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں سے. بات یہ ہے کہ وہی کیسز ہیں, اور ہر شخص کو انصاف بھی ملنا چاہیے, ہر شخص کا احتساب بھی ہونا چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ آج وہ ہے کہ کسی کے اندر پک اینڈ چوز نہیں, اور پی ٹی آئی کا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے, تحریک انصاف کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. حلیم عادل شیخ صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر سی بات ہے اب احتجاج کی بات کی جا رہی ہے, عید سے پہلے یہ کہہ دیا گیا تھا کہ عید کے بعد جو ہے ایک احتجاج یا سٹ ان پروٹیسٹ, دھرنا جسے کہتے ہیں, وہ دیا جائے گا. اور اب خاص طور پہ اس گرفتاری کے بعد کل جو ہے وہ یوم سیاہ اور احتجاج کی کال دی گئی ہے. سر اس صورت میں آپ کیا دیکھتے ہیں, اگر سندھ میں کافی حد تک احتجاج اور ریاکشن دیکھنے میں آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے نا سر, پبلک پریشر تو آتا ہے نا. دیکھیں احتجاج کرنا سب کا حق ہے, کوئی کسی کو احتساب سے نہیں روک سکتا, لیکن احتساب کرنا بھی اداروں کا حق ہے. یہ عام آدمی کا پیسہ ہے. آج 6,000 ارب سے لے کے 31,000 ارب قرضہ ہو گیا ہے. لوگ مطلب مہنگائی میں پستے جا رہے ہیں ان کے قرضوں کی وجہ سے. نا 4,000 ارب کی اگر ریکوری ہوتی ہے 2,000 ارب قرضوں میں دینا پڑتا ہے, جو ان کے عللوں تللوں میں اڑ گیا, جو ان کے جعلی بینک اکاؤنٹ کے ذریعے باہر چلا گیا, جو پاناما میں چلا گیا, جو پتہ نہیں سوئٹزرلینڈ چلا گیا, جو انور ولی کی شوگر ملوں میں پھونک دیا گیا, چینی نکال کے بیچ دی گئی. آج وہی قرضہ لیا ملک کے نام پہ جمع ہو گیا ان کے اکاؤنٹس میں. آج ملک جو غریب آدمی جو پس رہا ہے وہ ان کی کرپشن کی وجہ سے پس رہا ہے. یہ قرضہ اگر ملک میں لگا ہوتا تو شاید یہ حشر نہ ہوتا. حلیم عادل شیخ صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے نا وہ اپنے اختتام کے قریب ہے. سر مجھے یہ بتا دیجیے گا آپ سندھ حکومت کے حوالے سے کیا دیکھتے ہیں کہ آپ آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری کے بعد مزید سندھ کی اہم شخصیات کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں گی, اور کیا سندھ حکومت جس طرح پہلے آپ کی جانب سے دعوے کیے جا رہے تھے کہ بہت جلد سندھ حکومت جو ہے وہ گرا دی جائے گی اور اس کی جگہ پاکستان تحریک انصاف اپنی حکومت بنائے گی, تو کیا اس قسم کی کوئی پوزیشن دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, ہم ان کیسز کا زرداری صاحب کی گرفتاری کا اور سندھ حکومت کا کوئی تعلق نہیں آپس کے اندر, ایسا نہیں ہو رہا. تو باقی کے جی باقی لوگ بھی سر جو نامزد ہوں گے اس میں مراد علی شاہ صاحب کا بھی نام آتا ہے اور باقی لوگوں کا نام آتا ہے, کچھ منسٹرز کا بھی نام آتا ہے, بہتر جانتے ہیں سر. دیکھیے جی, جو کرپشن سندھ میں میجر ہوئی ہے اس میں سب سے مین کریکٹر تو اس میں چیف منسٹر سندھ کی موجودگی میں ہوئی ہے نا. سندھ خزانہ کا لوٹا ہے تو خزانے کی کنجی کس کے پاس تھی؟ وزیر فائنانس منسٹر کے پاس. فائنانس منسٹر کون ہے؟ مراد علی شاہ صاحب رہے, سی ایم مراد علی شاہ صاحب رہے. کچھ نام تو بڑے بڑے پردہ نشینوں کے بھی ہیں, مام تو سب کے ہیں. لازم بات ہے کہ احتساب سب کا ہونا چاہیے, سب کو دیکھنا چاہیے. بات یہ ہے کہ عمران خان نے ایک وعدہ کیا تھا کہ احتساب میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, آزاد ادارے ہیں. تو لازم بات یہ کوئی وہ رکاوٹ نہیں بن رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ادارے آزاد ہیں, عدلیہ آزاد ہے, سب کچھ آزاد ہے.
بالکل حلیم علی شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا، اور اب دیکھنا یہی ہوگا کہ کس طریقے سے یہ ٹرائل آگے پروسیڈ کرتا ہے۔ خلیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خلیق صاحب آن اے فائنل نوٹ ایک تو مجھے بہت مختصراً یہ بتا دیجیے گا کہ صدر کو یا سابق صدر کو کوئی امیونٹی حاصل ہوتی ہے ہمارے قانون کے حوالے سے اس وقت؟ جب تک پوسٹ ہوتی ہے جب تک امیونٹی ہے، اس کے بعد کوئی امیونٹی نہیں ہے؟ صدر رہتے ہوئے اگر انہوں نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس پیریڈ کی بھی امیونٹی حاصل نہیں ہے؟ اب تو وہ تو ایک ڈیزگنیشن کو جو امیونٹی ہے، صدر اندر چلا جب تک وہ پوسٹ پہ ہے، جب تک کرسی ہے اس وقت تک وہ امیونٹی ہے۔ کرسی گئی تو اس کا مطلب پھر کوئی امیونٹی کو ریسپیکٹ ہے نا ایکچولی۔ اچھا سر، فائنلی آپ جو فائنل نوٹ دینا چاہیں، کیونکہ اب 1 منٹ ہے سر ہمارے پروگرام میں، جی کیا کہتے ہیں سر؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا درجنوں وکیل کراچی سے اسلام آباد جاتے ہیں اس کیس کے لیے، جب وکلا کے لیے بھی کچھ کام کریں، درجنوں وکیل کا بھی جو ہے نا انٹرسٹ سیف گارڈ کریں۔ سندھ بار کونسل کے ضیاء الانجار صاحب وائس پریزیڈنٹ ہے، پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، وکیل کی یہ پرابلم تو سالو کریں کہ اس معاملے کو جو یہ اسلام آباد گیا ہے، یہ تو سارا وکیلوں کا کام ہے۔ جب نیب اتنی پریشر سے آپ کو کام کر رہی ہے، آپ کو بھی ٹیکٹس استعمال کرنا چاہیے تاکہ کم از کم یہ 40 جو درجنوں وکلا جاتے ہیں اسلام آباد ہر پیشی پہ، تو یہ اس کو تو کنوینئنس آف دا وٹنس جو ہے نا پروونس چینج ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں تو کنوینئنس آف وٹنس تو ہے یعنی اگر کنوینئنس آف وٹنس کے لیے اپلیکیشن دے تو پھر اس کو ٹرانسفر کر کے واپس سندھ لایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل لایا جا سکتا ہے، یہ تو تھوڑا سا کام ان کو بھی کرنا چاہیے۔ اچھا، قانون پہ وہ ڈسمس ہو تو پھر آگے جائے۔ سر آگے یہ جو فیصلہ آیا اگر اس کی اپیل میں جاتے ہیں تو سپریم کورٹ جائیں گے، لیکن کیونکہ وہی بات ہے کہ بیل ملنے کی کوئی چانسز ہیں سر، یا یہ 90 دن مکمل ہی کرنے پڑیں گے؟ 90 دن تو یہ اگر ریفرنس آ جائے گا تو ریفرنس آنے کے بعد سینیریو چینج ہو جائے گا۔ 90 دن تو یہ ہے کہ اگر ریفرنس نہیں آیا تو 90 دن کے بعد اس کو 1 دن بھی زرداری صاحب کو اندر نہیں رکھ سکتے۔ اچھا جی وہ 90 یہ 15 دن کا ریمانڈ نیب کورٹ دے گا۔ لیکن اگر ریفرنس آ جاتا ہے تو پھر سینیریو چینج ہو جائے گا۔ جی اور اس درمیان میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی والے یا سابق صدر آصف علی زرداری کے وکلا اگر چاہیں تو سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اور پھر اگر آرڈر کینسل ہوتا ہے، چیلنج ہوتا ہے تو پھر کیونکہ ایف آئی آر میں نام نہیں ہے، چالان میں نام نہیں ہے، کوگنیزنس ہے نہیں، تو بڑی سیدھی سے یہ معاملہ ہے، اس کو چیلنج تو کرنا چاہیے۔ چلیں سر ٹھیک ہے، ہماری بھی امید ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو وکلا ہیں وہ آپ سے بھی کانٹیکٹ کریں تاکہ ان کو کچھ آئیڈیا دیں۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وقت کے ساتھ کیا نیب کی جانب سے 3 مہینے میں ریفرنس فائل کر لیا جاتا ہے، یا پھر کیا علیم خان کی طرح آصف علی زرداری صاحب کو بھی بیل یا ضمانت جو ہے وہ مل جاتی ہے، یا یہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جاتا ہے، یا پھر اسٹریٹ پروٹیسٹ یا جو احتجاج کا راستہ ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین اب ہمارا پروگرام اپنے اختتام کی طرف پہنچتا ہے۔ مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ایکسٹریم